बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम बाइबल स्टडी में तोबिया की किताब की स्टडी करते हैं। तोबत एक रास्तबाज, खुदा तरस और फ़याज़ यहूदी था। किताब में उसकी और उसके बेटे तोबिया की दीनदारी और सखावत का नतीजा बयान किया जाता है। मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक ये किताब किसी सामी ज़बान में तहरीर की गई और इस सबब से ये किताब इल्हामी किताबों की फ़लस्तीनी फ़हरिस्त में दर्ज नहीं हुई। तो भी इसका इल्हामी होना आबाए कलीसिया की रवायात और कलीसियाई हदायत से साफ ज़ाहिर है। मुसन्नफ़ का मकसद तालीफ़ पढ़ने वालों के रूहानी अफ़ादा, ख़ुसूसन निकाह की पाकीज़गी की, नेक अमाल और दुआ की अहमियत की तरफ इशारा करता है। किताब में खुदा के पोशीदा और पुर्राज मंसूबों पर कामिल ईमान, बाहमी सहारा, ईमानी जुर्रत, शफा और शुक्रगुज़ारी जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। नंबर 1, हो सकता है ये किताब 200 काफ मीम में तलीम व तरबियत के मकसद के लिए लिखी गई हो। इस कहानी में कुछ नेक इसराइलियों की ख़ानदानी ज़िंदगी पेश की गई है। नंबर 2, सरगर्म, पुरखलूस और मजहबी जज्बा से सरशार यहूदी ख़ानदान काफ़ी फासला पर अजनबी और गैर कौम इलाका में रह रहे थे। एक नैनवा यानी मौजूदा इराक़ में और दूसरा अहमता मौजूदा ईरान। जुज़ अलफ़, दोनों ख़ानदान बहुत ही परेशान और नाखुश थे, मगर वो इसे समझ ना सके थे। एक गलत फहमी के सबब तोबिया अपना अख्तियार खो बैठा और इसके फ़ौरन बाद इसकी बनाई जाती रही। तब इसे अपने इकलौते बेटे को दूर दराज मुल्क में भेजना पड़ा ताकि वो रकम मौसूल करे जो इसने बतौर कर्ज़ दी थी। दूसरा ख़ानदान जो अहमता में राहुल का था, इसकी इकलौती बेटी सारा हर सुहाग रात पर 7 शौहर खो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा दुख में थी। जुज़बे खुदा की तरफ से भेजे गए रफ़ाइल फ़रिश्ते की बदौलत तमाम मसाइल बाखुशी हल हो गए थे। नंबर 3, तोबिया की कहानी में 2 खुद नोश्त नुस्खा जात मौजूद हैं। हमने मुफस्सल बयान को इस्तेमाल किया। मुआद और तालीम अयूब और जामे से मुशाहबत रखते थे। तोबिया में हम क्या सीखते हैं? नंबर 1, खुदा जो हमेशा अपने लोगों के साथ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी हिफाजत और रहनुमाई करता और हमारी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से हमें शिफा देता है, लेकिन बराह रास्त नहीं। वो इनके ज़रिए करता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अचानक हादसात और वाक़यात ख्याल करते हैं। नंबर 2, खुदा एक फ़रिश्ते के ज़रिए मदद करता है। रफ़ाइल फ़रिश्ता तोबिया की आंखें ठीक करता है और ख़ानदानों की परेशानी दूर करता है, यहाँ तक कि वो एक बदरू को भी हिरासत में ले सकता है और इसे बांध सकता है जो इंसानों को तंग करती है। नंबर 3, अकायद जो हमें आबाओ अजदाद से विरासत में मिलते हैं, तालीमात
اور تنبیہات جو ہمارے والدین سے حاصل ہوتی ہیں ایسے الفاظ ہیں جو خوشی اور شادمانی کی راہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ جو ان الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں اور وفاداری سے ان پر قائم رہتے ہیں خوشی و خرمی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جو زلف خدا سے وفاداری سچی حکمت ہے، یہ یقیناً انعام پاتی ہے۔ جذبے جو موسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، چنے ہوئے لوگوں کی روایت کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی حکمت کو تازہ رکھتے ہیں اور اپنا حاصل شدہ مشن پورا کرتے ہیں۔ چوتھا باب 3 سے 21 آیت اور 14 باب 8 سے 11 آیت حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں آپ۔ نمبر 4، کہانی گھر اور شادی کا مرکز بناتی ہے۔ گھر ایسی جگہ ہے جہاں موسیٰ کی شریعت آباء و اجداد کی طرف سے منتقل شدہ لازوال وراثت وفاداری سے عمل میں لائی جاتی اور سکھائی جاتی ہے۔ لہٰذا کہانی خاندانی زندگی اور اس کی بنیاد یعنی شادی پر زور دیتی ہے۔ یہ ایسی کڑیاں ہیں جو انسانی وجود کو مضبوط کرتی ہے۔ جو زلف ایک اجنبی ملک میں رہتے ہوئے توبت اپنے بیٹے توبیہ کی شادی کے بارے فکر مند ہے کیونکہ اس قبیلہ سے ہی ایک دلہن ملنی چاہیے۔ جذبے خاندانی وعدے اور اتحاد پر زور دیا جا رہا ہے اور بچوں کو چاہے پدرانہ پاکیزگی کو فروغ دیں۔ جیم وہ خاندان جو خدا کی تعظیم کرتا اور روزمرہ کی زندگی میں شریعت پر عمل کرتا ہے بچوں کو نیک نمونہ دیتا ہے اور یوں ایمان نسل در نسل خاندان کے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ جوزدال ایمان کی زندگی میں 3 اہم ستون ہیں۔ خوشی اور غمی میں ہمیشہ خدا کی ستائش کرو اور اسی کا شکر کرو۔ ایک دوسرے کی مدد کرو، خیرات دو، صرف اپنے رشتہ داروں کی نہیں بلکہ بیرونی دنیا کی بھی مدد کرو۔ خاندانی طور پر مل کر اکٹھے دعا کرو، روزمرہ کے روزہ کے ذریعے دعا کو مضبوط کرو۔ جز ہے روزمرہ کی دعا جب بچوں کو خدا حافظ کہو، 5واں باب 17 آیت، 10واں باب 11 سے 12 آیت۔ دن کے دوران 3 باب کی 2 سے 6 آیت، 3 باب کی 11 سے 15 آیت، 7ویں باب کی 11 آیت، 9ویں باب کی 6 آیت۔ شکر گزاری 8ویں باب کی 15 سے 17 آیت، 11 باب کی 14 سے 15 آیت، 11 باب کی 17 باب 13۔ ان لوگوں کے لیے جو شادی کرتے ہیں 8ویں باب کی 4 سے 8ویں آیت۔ نمبر 5، ابراہیم سے شروع کر کے اس کہانی میں مسلسل آباء و اجداد کی طرز زندگی اور نبیوں کی تعلیمات کو دہرایا گیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا اس سے وفاداری اور تابعداری کی التجا کی گئی ہے۔ اس کا جائزہ لینے کے لیے بھی ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی موسیٰ کی شریعت کے مطابق منتقل کی جا رہی ہے یا نہیں۔ جو زلف توبیہ کی شادی ہمیں اسحاق اور رفقہ کی شادی کی یاد دلاتی ہے اور توبیہ کا سفر ہمیں یعقوب کے سفر کی یاد دلاتا ہے جہاں اس کا ماموں لابن رہتا تھا۔ جیسا کہ یوسف کی کہانی میں سفروں کی پسپشت خیال یہ ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ جذبے ان وقتوں کے لوگوں کو اسرائیل کے مستقبل کی خوشحالی اور ایک ایسا شہر جس میں بہت ساری قومیں جمع ہوں گی عظیم توقع بھی وراثت میں ملی تھی۔ یہ اس امیدوار
حوصلہ افزائی کی بدولت ہوا جو نبیوں نے کرنا جاری رکھی۔ یہ واضح ہے کہ لوگ اکثر اپنی روزمرہ زندگی میں نبیوں کے ارشادات کا حوالہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں حوالہ 2 باب 6 آیت، اماؤس 8 باب 10 آیت، اشعیاء ابواب 60 سے 62۔ جز جیم، توبیہ کی کہانی اس کے باپ دادا کی آنکھوں کا کھلنا ہمیں یسوع کی یاد دلاتا ہے، جس نے اسرائیل کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، جن کے آباء و اجداد اس کے اپنے لوگ تھے۔ نمبر 6، یہ کہانی احیا کار کے بیان کا کچھ حصہ استعمال کرتی ہے۔ احیا کار کی تحریر ایک ایسی کہانی ہے جو مشرق وسطیٰ میں اچھی طرح جانی جاتی ہے۔ جوزلف احیا کار ایک اعلیٰ افسر کا نام ہے جو کہ شاہ فارس سخریب کا خدمتگار تھا، جیسا کہ اس کے عہدہ پر فائز ہونے کے لیے اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے کو گود لیا اور اسے اپنی وراثت کی حیثیت سے پڑھایا لکھایا۔ یہ پڑھائی توبت کی اپنے بیٹے کو نصیحت سے قریبی مشابہت رکھتی ہے۔ 4 باب کی 4 سے 9 آیت۔ جزب وارث مقرر ہونے کے بعد گود لیا ہوا بیٹا اپنے چچا کے لیے زوال کا سبب بنا اور اس کو پھانسی کے تختہ پر چڑھوا دیا، لیکن پھانسی دینے والے نے سوچا کہ گواہی کافی نہیں تھی، اور یہ جانتے ہوئے احیا کار ایک اچھے کردار کا مالک ہے، اس نے پھانسی سے بچنے میں اس کی مدد کی۔ جوزجیم، چونکہ اس کا تجربہ کافی نہیں تھا، گود لیے ہوئے بیٹے کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا، لیکن احیا کا زندہ اور خوش و خرم اپنے بچانے والے کا مشکور اپنے عہدے پر دوبارہ بحال ہو گیا۔ یہ کہانی اس طرح کی ہے۔ ابھی ہم یہودیت کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ نمبر 1، لگتا ہے کہ یہ کتاب تقریباً 150 قاف میم میں لکھی گئی ہو۔ کہانی کو بڑی مشکل سے تاریخی حقیقت کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس میں بہت مضبوط تعلیمی پہلو پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مصنف نے واحد سچے واقعہ کی بنیاد پر اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہوں، جنہیں اس نے ہدایت و نصیحت دینے کے مقصد کے تحت تفصیلاً بیان کیا ہے۔ نمبر 2، ایک بہت بڑی طاقت کے دباؤ کے خطرے سے اسرائیلی ایک خاتون نیک کام کی وجہ سے بچ گئی تھی۔ اس سے ملتی جلتی اور بہت سی کہانیاں کلام مقدس میں اب تک بتائی جا چکی ہیں، جیسا کہ تامار اور یہودا، جائل اور سسرا، الفانا دشمن کی فوجوں کا ایک عظیم سپہ سالار ایک خاتون کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ ایک غیر یہودی احوار خدا پر اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور اس پر بھروسہ رکھتا ہے، جبکہ اسرائیلی خدا پر بالکل انحصار نہیں کرتے۔ یہودیت کا تجربہ بالکل درست ہے، کیونکہ وہ رہنماؤں اور کاہنوں کی نسبت خدا پر زیادہ بھروسہ رکھتی ہے، گو کہ وہ ایک امیر بیوہ ہے، اس کی زندگی سادہ ہے۔ میرے عزیزو، یہودیت کی کتاب میں ایک جرأت مند اور پاک دامن یہودی عورت کے چند حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ یہودی قوم کو سخت مصیبت درپیش تھی۔ ایک بیوہ قوم پرست، حب الوطنی اور خدا سے وفاداری کی بنا پر اپنے لوگوں کی سیاسی فتح اور ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ کتاب دعا اور پارسائی کے اعمال کی تابعداری اور خدا کی پرستش پر زور دیتی ہے۔ جس طرح آستر کی کتاب عید فوریم پر
اس طرح یہ کتاب عید فصح پر ایمان افروز غور و خوض ہے۔ ایک دیندار یہودی نے اس کتاب کو اپنی مادری زبان میں اس مقصد سے تحریر کیا کہ وہ یہودی دینداری کا ایک خاص نمونہ پیش کرے اور یوں اپنی قوم کے لوگوں کو تحریک دے کر شریعت اور احکام الہی کا پابند بنائے۔ یہودیت کی کتاب بائبل مقدس کے یونانی ترجمہ سیپتوجنت میں موجود ہے۔ آبائے کلیسیا کو اس کتاب کے الہامی ہونے کے بارے کوئی شک نہیں۔ روایت اور کلیسیا کی ہدایت کے مطابق یہودیت مقدسہ مریم کی پیش علامت سمجھی جاتی ہے اور اس کتاب کی چند آیات اور تلاوتیں مقدسہ مریم کی عیدوں کی عبادتوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ کتاب کے 3 حصے ہیں۔ ابواب 1 سے 7 یہودیوں کو خوف اور خطرہ، ابواب 8 سے 14 یہودیت کا کردار، ابواب 15 سے 16 یہودیوں کی فتح۔ ابواب 1 سے 7 الفانا اشوری فوجوں کا حاکم اعلیٰ بیت فلوا کے قصبہ سے دستبردار ہوتا ہے۔ الفانا اہیور احوار امونیوں کے رہنما سے سیکھتا ہے کہ اگرچہ اسرائیل ایک چھوٹا قبیلہ ہے مگر اپنے خدا کی طرف سے وہ محفوظ ہیں جس کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ جو کچھ احوار نے کہا اس کی وجہ سے الفانا اس کو رد کرتا ہے مگر اسرائیل کی طرف جاتا ہے۔ جب احوار نے اسرائیلیوں کو الفانا کی طرف طے شدہ حملے کے بارے بتایا تو وہ بے چینی سے کانپ اٹھے اور شدید خوف زدہ ہوئے۔ ابواب 8 سے 16 یہودیت ایک اسرائیلی عورت متحرک کردار ادا کرتی ہے۔ خوف زدہ لوگوں سے گری ہوئی یہودیت ان کو بچانے کا منصوبہ بناتی ہے۔ وہ اکیلی الفانا کے خیمے میں جاتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹتی ہے اور اپنی جگہ پر بحفاظت واپس آتی ہے۔ اسرائیل محفوظ رہتا ہے۔ اشوری فوج ابتری اور انتشار کا شکار ہوتی ہے اور خوش و خرم اسرائیلی اپنی فتح کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہودیت میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 1، ہر چیز سے بڑھ کر خدا پر بھروسہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ جو ظلف خدا جس پر اسرائیل انحصار کرتا ہے وہ اکیلا واحد خدا ہے اور وہ دنیا کا خداوند اور بادشاہ ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کا حکمران اور قادر مطلق ہے۔ جذبِ خداوند چنی ہوئی قوم اسرائیل کی حفاظت کرتا ہے اور خاص طور پر مظلوموں کی چیخ و پکار سنتا ہے۔ نمبر 2، یہ کہانی آمریت کی بے ثمری کو نمایاں کرتی ہے۔ اگرچہ اسرائیل چھوٹا ہی تھا، یہ ان کے لیے مزاحمت پیدا کرتا ہے جو خدا سے بڑا ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ قابض ہونے والوں کی حکمت عملی کی مزاحمت کو اس کہانی میں مضبوط بنایا گیا ہے۔ نمبر 3، خداوند کا طریقہ کار انسان کے لیے بہت سخت اور مشکل لگتا ہے۔ جو ظلف، مشکلات اور آزمائش جن کا لوگ سامنا کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے سزائیں نہیں ہیں، وہ صرف ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک راستہ اور ان کے ایمان کا امتحان ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے خدا انہیں مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 4، ایک عورت کے وسیلے سے رہائی آتی ہے۔ کمزوروں کو استعمال کر کے جوان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خدا اپنی قوت دکھاتا ہے جیسا یرو کی رہاب یعنی حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یوشع 2 باب 1 سے 24 آیت۔ دبورہ اور یائل کا ذات
चौथा बाब पहली आयत से 5वें बाब की 31 आयत। या जैसा कि पौलुस रसूल कहता है, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है क्योंकि कुदरत कमज़ोरी में कामल होती है। दूसरे करंथियों की 12 बाब उसका 9वीं से 10वीं आयत। नंबर 5, यहूदियत एक अलामत है जो सारे इसराइल की नुमाइंदगी करती है। जो लफ्ज़ यहूदियत का मतलब है यहूदा की एक औरत जो हमेशा इसराइल की मसलसल मौजूदगी और इसके नस्ब लाइन को जहन में रखती है। चूँकि इसकी ज़िंदगी की बुनियाद रवायती ईमान और लोगों की हिकमत पर है, वो एक सरगर्म अमल औरत बनती है। वो शरीयत के उस्तादों और काहनों की निस्बत ज़्यादा दिलचस्पी से मुआशरती हालात से आगाही रखती है और ज़्यादा दुरुस्तगी से तज्ज़िया करती और अंदाज़ा लगाती है। जुज़्बे इन अय्याम की यहूदी सोसाइटी में ये बहुत हैरान कुन बात है। एक बेवा थी जिसे ये ख्याल नहीं आया था कि अपने पीछे अपने बच्चे छोड़ने के लिए दोबारा शादी करे। ऐसा करने से वो ये सिखाती है कि एक खातून के लिए और भी रास्ते थे कि शादी के बगैर ज़िंदा रह सके। यहूदियत अक्सर रोज़ा रखती है, शख्सी कफ़ारे को अमल में लाती है और गहरे और मज़बूत ईमान के साथ खुदा से दुआ करती है। यहूदियत तमाम लोगों के साथ नोहा करती है, इनके साथ खुदा से मदद की इल्तिजा करती है, इनके साथ शादमानी करती है, उनके साथ खुदा के अजीबो गरीब कामों की तारीफ़ करती है और इनके साथ खुदा का शुक्र करती है। अपना ज़ाती मकसद पूरा करने के बाद वो पीछे हट जाती है और पसे पर्दा हो जाती है। जो जीव एक औरत के हाथों मफरूर नैनवा तबाह होता और यरूशलेम बच जाता और खुशहाल होता है। जुज़दाल इस किताब में जो अल्फाज यहूदियत की तारीफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो रबानी अरदाद में मरियम मुबारक माँ की तारीफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। एक खातून का किरदार दुश्मन का सर कुचलने के लिए मरियम से बहुत मुशाबहत रखता है। वो सांप की तरह मुज़ाहमत करती और खुदा के लोगों के लिए फ़तह हासिल करती है। तकवीन 3 बाब 15 आयत, मकाशफा 12 बाब 1 से 18 आयत हवाला को स्टडी करें। नेक्स्ट हम देखते हैं आस्तर की किताब के से मुतल्लक। आस्तर नामी एक खुदा परस्त औरत को शाह फारस आश ओ यरूश के अहद हुकूमत में मलका की मंज़लत नसीब हुई। इस किताब में इसके चंद वाक़यात ज़िंदगी इस मकसद से बयान किए गए कि परवरदिगार मेहरबान खुदा अपनी उम्मत को किस कदर अजीबो गरीब तरीके से हर ख़तरे से बचाता है। किताब का मकसद ईद फ़ुरीम का तारीख़ी पस मंज़र और अहमियत बयान करना है। किताब के 2 मतन मौजूद हैं, एक अब्रानी और दूसरा यूनानी। मुफस्सिरीन की राय गालबन ये है कि असली अब्रानी और मौजूदा यूनानी मतन एक जैसे थे, जिससे वो 2 हिस्से अलहदा किए गए हैं जिनमें खुदावंद ताला का ज़िक्र है, ताकि ऐसा ना हो कि जब ये किताब ईद फ़ुरीम की दुनियावी खुशियों के दरमियान पढ़कर सुनाई जाए तो मुबारक काम की बेहुरमती हो। और मुक़द्दस जेरोम ने उनका
مضعوف آیات کو جو یونانی میں ترجمہ کر کے حاشیہ میں درج کیا، جس طرح حسب زائل ترجمہ میں ظاہر ہے، آستر نے اپنی شاہی حیثیت اور رتبہ کو استعمال کر کے اپنی قوم کو تباہی اور ہلاکت سے بچایا۔ یہودیت کی طرح آستر بھی خاتون مبارک مقدسہ مریم کی پیش علامت سمجھی جاتی ہے۔ آستر نمبر 1 خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب 120 سے 100 قاف میم کے درمیان لکھی گئی۔ غیر قوم فارسی سیاق و سباق میں معلوم ہوتا ہے کہ کہانی یہ سکھانا چاہ رہی ہے کہ ہر قسم کی مشکلات میں یروشلم سے بہت دور ایک غیر اور دشمن ملک میں رہنے والے یہودی خداوند کے سامنے وفادار رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی تحریر ایک چھوٹی سی دستاویز تھی جو عبرانی میں لکھی ہوئی تھی، جو بعد میں غالباً یونانی میں ترجمہ کی گئی تھی۔ نمبر 2 جوزلف، یہ عبرانی تحریر مختصر ہونے کے علاوہ براہ راست خدا کے سامنے بات نہیں کرتی۔ کہانی میں مرکزی کردار مردکائی ہے۔ اس وقت یامان حکومت کا اعلیٰ افسر جو یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، قرہ یعنی فور نکالتا ہے تاکہ ان سب کے قتل کا فیصلہ کیا جائے۔ تاہم مردکائی اور اس کی لے پالک بیٹی ملکہ آستر حادثہ اسے روکنے کے قابل ہوئی۔ تب وہ دن یہودیوں کے لیے ان کی قسمت کا دن ہوا، کیونکہ انہیں اس دن غیر معمولی طور پر رہائی نصیب ہوئی۔ اس طرح کہانی کے مطابق اس دن کی یاد میں قتل عام سے خلاصی تحفظ کا سالانہ جشن منایا جاتا ہے۔ لیکن خلاف قیاس ہے کہ یہودیوں نے انتقام کے طور پر سینکڑوں لوگوں کا قتل کیا، جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے۔ جزبے یونانی ترجمہ میں موضوع وہی ہے، لیکن مرکزی کردار آستر ہے۔ مردکائی کی لے پالک بیٹی جو ملکہ کے رتبہ پر سرفراز ہوئی۔ جب یہودی قتل کے خطرہ کا سامنا کر رہے ہیں، بہت جرأت اور حوصلہ کے ساتھ ملکہ آستر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور اس کی طرف سے قبولیت اور خوشنودی حاصل کرتی ہے۔ اس طرح یہودی موت سے بچ جاتے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے ملکہ آستر اپنے ہم وطنوں سے التجا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ مل کر روزہ رکھیں اور مدد کے لیے خدا سے دعا کریں۔ اس طرح سے حالات بدل جاتے ہیں اور ان کا دشمن تباہ ہوتا ہے۔ کہانی ایمان کی اہمیت اور دعا، جس کی قوت روزہ ہے، پر زور دیتی ہے، کیونکہ یہ خدا ہے جو انسانی تاریخ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیتھولک کلیسیا میں یونانی ترجمہ استعمال کیا گیا ہے۔ مواد اس کتاب کا دیکھتے ہیں۔ ابواب 1 سے 1، اس کی پہلی آیت سے 9ویں باب کی 19 آیت۔ آستر اپنے یہودی بھائیوں کو بچاتی ہے۔ ابواب 9 سے 9 کی 20 آیت سے 32 آیت۔ قتل عام سے بچ جانے کے جشن کی وضاحت کی گئی ہے۔ باب 10 آستر اور اس کے پالنے والے باپ مردکائی کی تعریف کی گئی ہے۔ آستر میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 1، خدا تاریخ کا قائد اور رہنما ہے۔ وہ انسانوں کے ذریعے کام کرتا ہے، جیسا کہ اس نے یہودیت کی کہانی میں کیا ہے۔ جب آدمیوں کی نظر میں حالات ناامید ہو جاتے ہیں، خدا مظلوموں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے ایمانداروں اور وفاداروں کو یقیناً تحفظ دیتا ہے۔ یوسف اور دانیال کی کہانیاں بھی اسی حقیقت کی گواہی دیتی ہے۔
جو زلف خطرے کا سامنا کرتے ہوئے آستر اور یہودی جماعت دعا اور روزہ میں متحد ہوتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ مل کر دعا اور روزہ ہمارے لیے بہت اہم معنی رکھتے ہیں۔ جز بے کہانی میں خدا کے شہر یروشلم اور اس کی ہیکل، موسیٰ اور شریعت، کہانت اور آرام کے دن کے بارے ایک لفظ بھی نہیں ملتا، لیکن پس منظر ہمیں بتاتا ہے کہ یہودی ایک قوم کی حیثیت سے عہد کے ذریعے خدا کے ساتھ متحد ہیں اور کہ خدا انہیں بچاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہودیت کی کتاب میں یہودیوں کا مسئلہ مستقبل میں ان کی قسمت کا فیصلہ ایک کھانے پر یا ایک ضیافت پر ہوتا ہے، اس طرح ہمیں فسح اور خداوند کے آخری کھانے کی یاد دلاتا ہے۔ جوز جیم اس قسم کا خوف زدہ اور ہیبت ناک واقعہ رونما ہوتا ہے کیونکہ یہودیوں کا مذہب اور رہن سہن مقامی لوگوں سے مختلف ہے اور اسی لیے ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ یہ تاریخ میں بار بار واقعہ ہوتا ہے اور آج تک جاری ہے۔ وہ جو دوسروں سے مختلف نظر آتے ہیں انہیں نظر انداز ناپسند کیا جاتا ہے اور ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اعلیٰ حکومتی افسر حامان اور اس کے ساتھیوں نے یہودیوں کا قتل عام کرنے کی کوشش کی، اس لیے مردکائی اور اس کے حامی بدلہ اور انتقام لینے کی تلاش کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے طریقے کسی بھی طرح سے باہمی امن اور میل ملاپ پیدا نہیں کر سکتے۔ جو زلف ہر نسل تنگ نظر حب وطنی میں گرفتار ہو کر تشدد کا جواب تشدد سے دیتی ہے، ملکوں اور نسلوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار نظر آتی ہے۔ جز بے انسانوں کے درمیان میل ملاپ، اتحاد اور امن لانے کے لیے دیوار کو گرانا چاہیے۔ یہ مصلوب مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے ہوگا۔ جوز جیم ایک دن ایسا آئے گا جب سب لوگ مسیح میں متحد ہوں گے۔ دراصل مسیح ہی ہمارا امن ہے کیونکہ وہ دونوں کو متحد کرتا ہے اور اپنے جسم میں اپنے مرنے اور جی اٹھنے سے دشمنی اور نفرت کے اس پردے کو ختم کرتا ہے جو دیوار ہے۔ حوالہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، افسیوں 2 باب 14 سے 15 آیت اور غلاطیوں 3 باب 28 آیت۔ جوز دال آخری جنگ کا دن خداوند کا دن آ رہا ہے اور جو فتح مند ہوتا ہے وہ بذات خود خدا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بائبل مقدس میں سے جو مختصر کتابیں ہیں، اس لیے ہم نے 3 کتابوں کی اسٹڈی کی ہے۔ تو خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم ان تینوں کتابوں کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اس میں جو ہمیں سکھایا گیا ہے اس کو سیکھیں اور سیکھ کر دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہم سب کی حفاظت کرے، جس طرح اس نے گزرے وقتوں میں ہماری حفاظت کی، وہ آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح ہماری حفاظت کرے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔